अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ 60 एपिसोड ऑफ मजनून। बहुत ही प्यारी एपिसोड है। धमाके जो हैं वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। जो जुम्मे और हफ्ते की एपिसोड होगी वो फुल ऑफ थ्रिल, धमाका और सस्पेंस होगी। तो थोड़ा सा प्यारा प्यारा सा पढ़ लें आप, ठीक है। बहुत ही सेटिस्फाइंग एपिसोड है, तो जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड 60, नावल मजनून बाय अस्मा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। वो अपने ही कमरे में हिचकिचाती दाखिल हुई तो उसे कमरे का बेड खाली नजर आया। वहां बेडशीट सिलवटों से अटी थी, जबकि तकिए भी बेतरतीब पड़े थे। आरास कहीं ना था। बेइरादा आलूश की नजरें अटैच वॉशरूम से आती शावर चलने की आवाज पर कमरे के किनारे पर जा रुकी। वो उदास सी चलती हुई ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई। वार्डरोब ओपन करते उसने अपने चारकोल ग्रे ड्रेस के साथ आरास के लिए भी उसी कलर की शर्ट निकाली, साथ ब्लैक पैंट, क्योंकि ज्यादा वो 2-3 कलर ही पहनता था। उसके कपड़े वो बाहर लाकर मैट्रेस पर झुक कर रखे, उसके शूज के साथ नई जुराबें भी निकाल चुकी थी। फिर भी वो बाहर ना आया तो वो बेड की पायंदी की जानिब बैठकर उसका इंतजार करने लगी। मैं ही माफी मांग लेती हूँ, वरना वो मुझसे हर पल दूर होते जाएंगे। ओ फालूश, क्या जरूरत थी मरने वाली बात कहने की? क्या तुम उन्हें कुछ देर सुन नहीं सकती थी? वो अपने कहे वो अपने कहे के बाद कहे बाद थोड़ी देर बाद खुद ही वो अपने कहे पर थोड़ी देर बाद खुद ही पछताने लगते, माफी तक मांग लेते। लेकिन मैं भी कभी कभी बेसब्री बला बन जाती हूँ। वो अपने होंठों पर खुद ही सर्जनिश को थप्पड़ की तरह अपना हाथ मार गई। जो उसने कहा, वो ये सब वबाल उसे तहम्मुल से बात ना करने और जज्बाती हो जाने पर सहना पड़ रहा था। आलोश की नज़र तभी नीचे कारपेट पर गई जहां दोनों बैंडेज मरोड़ कर फेंके गए थे। इन पर जाते हुए शायद आरास का पैर भी आया था, जिस सबब वो कारपेट से भी चिपके थे। उसकी आंखें ख्वामहां उन्हें देखे भीगने लगी। ओवर थिंकिंग मत करो। हो सकता है अभी शावर के लिए जाते हुए उन्होंने उतार कर फेंके हों। नहाने से गीले हो जाते, वैसे भी कट्स खराब कर देते। वो अपने आप को खुद ही बच्चों की तरह समझाती खुद कलामी किए बोली। वो अपने अंदर कोई भी गलत फहमी पाल कर अपने आप को पागल नहीं करना चाहती थी। वो भी आराज तोरज़े के पीछे, हरगिज नहीं। लेकिन उससे क्या पता, वो पहले ही पागल हो चुकी है। वो दोनों ही कुछ सोचे समझे बस एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वो बैठी अपने दोनों हाथों से अपना इक्का दुक्का आंसू ही पूंछ रही थी जब आराज ग्रे टावल से बाल रगड़कर लगभग खुश करता इस टावल को गर्दन में लटका कर डाले अटैच वॉशरूम से सिर्फ एक ब्लैक पैंट पहने निकला। उसके कसरती वजूद पर जा बचा अब तक नमी दिखाई दे रही थी। बाल मुकम्मल तौर पर माथे पर बिखरे थे। आंखें नींद पूरी होने या सुकून पाने का कोई सबूत ना दे रही थी। उसकी आंखें आलूश पर गईं। चारकोल ग्रे कलर के ब्लैक कढ़ाई वाले जोड़े में नेट के काले दुपट्टे और ब्लैक ब्लॉक हील्स में वो लाइट सा मेकअप किए हुए थी। बाल खोलकर आगे से दोनों तरफ से एक एक पिन में कुछ लटें रोल किए जकड़ी थी। उसका फोन भी उसके करीब मैट्रेस पर पड़ा था। फिर उसके हाथों में पकड़े मरोड़े बैंडेजेस पर निगाह जाते ही आराज की ग्रे आंखों में बेचैनी और इज़्तिराब उतरा। साथ ही मैट्रेस पर उसके लिए निकाले गए कपड़ों पर तवज्जो गई तो उसे आलूश की सहावत का एहसास हुआ। वो किसी गलत लड़की पर अपने जज्बात नहीं लुटा रहा। यह एहसास जैसे उसकी थकावट का असल तोड़ साबित हुआ। उसकी ग्रे आंखों में वक्ती सही पर बेअंत मोहब्बत की शिद्दत हलकोर आई। लेकिन जैसे ही आलूश ने उसकी तरफ अपनी सोगवार अंबर आंखों वाला चेहरा उठाया, वो इन आंखों की नरमी का कत्ल करता अपने आप की सरजनिश किए उसकी नज़रों से ओझल होने को पलट गया। शायद अपना आप उसके हक में अच्छा ना लगा था। मैंने आपके लिए कपड़े निकाल दिए हैं, चारकोल ग्रे शर्ट के साथ ब्लैक पैंट, ये आप पर बहुत सूट करते हैं। वो उसको अकब से मोहब्बत से पुकारे उठकर खड़ी हुई तो आराज ने इसे अनसुना किया। वो ड्रेसिंग रूम में जा घुसा और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। आलूश ने खुद को बहुत समझाया कि रोना नहीं, मगर वो इससे इस तरह अजनबियत से कभी पेश ना आया था। आंसू खुद ब खुद इन मस्कारे और लाइनर से सजी आंखों में छलकने को बेताब हुए। मेरे साथ ऐसे पेश मत आए आराज, या अल्लाह मेरी मदद करें प्लीज़। वो अपने वो अपने आंसुओं को गालों पर उतरते ही पहुंच गई। इसने तहम्मुल से आराज के बाहर निकलने का इंतजार किया, जो ब्लैक पैंट के साथ जानबूझकर ब्लैक ही शर्ट अंदर पहनता बटन्स बंद करता हुआ चबड़े भेज गया था। इसने ब्लैक शूज भी वहीं निकाल कर पहने। कुछ देर में वो अपनी मर्जी की ब्लैक शर्ट पहनता जब आलोश को उदास किए बाहर निकला तो वो सर से पैर उसे देखकर मायूस हुई।
اس نے شوز بھی بنا جرابوں پہن لیے تھے، حالانکہ وہ اس کے لیے ہر چیز نکال کر رکھ چکی تھی۔ آلوش نے اس کی طرف دیوانہ وار قدم بڑھائے تو وہ اسے جان بوجھ کر کراس کرتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا رکا۔ آریز کے نکاح کی تیاریاں ہو گئی؟ میرا دل آمادہ نہیں اس نکاح پر، لیکن میں کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانا چاہتا ہوں، وہاں سب کو ویلن لگتا ہوں۔ آراز نے پرفیوم کی بوتل اٹھا کر ہلکا سا گردن کے پاس اسپرے کیے سرسری سے لہجے میں پوچھا تو وہ اس کے برابر آ رکی۔ ابھی وہ پاس رکی ہی کہ وہ مزید بولتے ہوئے اپنے کفلنگس لگانے لگا۔ اس کی خوشبو میں وہ بس پاس رک کر ہی مہک جاتی تھی، لیکن اس وقت وہ مسکرا نہ سکی۔ وہ بے اتنائی برتتے شوہر سے نالا نظر آ رہی تھی۔ جی ہو گئی تیاریاں، آپ کو بولنے کا پورا حق ہے کیونکہ آپ بھائی ہیں، لیکن میں نے سجل کو سمجھا دیا تھا، وہ آریز بھائی یہود کو اب فضول میں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ آراز نے سر بے دلی سے ہلایا۔ دیکھتے ہیں تمہارے سمجھانے کا کتنا اثر ہوتا ہے، امید اچھی رکھ سکتا ہوں اب۔ وہ حفیف سا مسکرائی کہ وہ اسے روٹ کر بھی اہمیت دے رہا ہے۔ وہ اس کے بے ترتیب ہونے پر جان بارتی تھی۔ ابھی تو وہ کچھ زیادہ ہی وچیوں پر جمال لگ رہا تھا، شاید جب وہ روڈ ہو کر بولتا تھا تو زیادہ پرکشش لگنے لگتا، مگر یہ مسکراہٹ چند پل کی تھی۔ وہ اس کی بلیک شرٹ دیکھ کر رنجیدہ ہو گئی۔ میں نے آپ کے کپڑے نکالے تھے، وہ کیوں نہیں پہنے؟ شوز بھی نکالے تھے۔ وہ ذرا سا اس کی اداس شکایت پر رخ موڑے پلٹا، اس کے اشارے پر رکھی چیزوں کو لاپرواہی سے دیکھ کر دوبارہ آئینے میں اپنا خوش ربا نکھرا تر و تازہ سراپا دیکھنے لگا۔ میرے لیے ایسی زحمت دوبارہ مت کرنا، اللہ نے مجھے 2 ہاتھ دے رکھے ہیں، ہر چلتے ہیں نیچے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ہی انہیں سنوارتا ہوا پلٹا اور آگے بڑھا، مگر اسے محسوس ہوا وہ ایک قدم بھی نہیں چل سکے گی، تبھی رک کر اس کی جانب گھوما۔ آراز، مجھے مرنے والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جانتی ہوں۔ وہ اس کی جانب آگے ہوتا اس کے ہونٹوں پر انگلی کی پوٹ جما گیا۔ وہ خفیف سا تزلزل اپنی دھڑکنوں میں آنے سے روک نہ سکی۔ تم نے بات نہیں کی تھی آلوش، بد دعا دی خود کو، وہ بھی میرے سامنے۔ میں نے برا کیا، بات بات پر مجھے تمہیں یوں تمہارے بھائی سے الگ کرنے کی دھمکی نہیں دینی چاہیے۔ یہ آراز ترزئی کی گیری ترین حرکت ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ غصے میں بکواس کر دیتا ہوں، لیکن افسوس تو تب ہوا کہ تم میری بکواس پر یقین کر بیٹھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں تمہیں تمہارے بھائی سے دور کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے ایسا حق ہے؟ وہ بولتے بولتے رکا، اس کے ہونٹوں پر انگلی کی پوڑ مسلتے وہاں موجود لپسٹک ہلکی کی۔ یہ گہرا رنگ وہ صرف اپنے لیے پسند کرتا تھا۔ وہ نظریں نیچی کر گئی۔ آپ جو بھی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کل گزریں گے۔ آپ کو میں نے سارے حق دیے ہیں تو یوں تڑپ اٹھی تھی نا؟ وہ اپنا ہاتھ ہٹا گیا۔ نہیں ہے یہ حق آلوش، میں صرف بات کر سکتا ہوں ایسی گھٹیا۔ ہاں، جب کچھ بولنے کو سمجھ نہیں آتا تو جو منہ میں آتا ہے بک دیتا ہوں۔ ہے مجھ میں یہ مہلک برائی، لیکن تم تو جسے بہانا چاہتی تھی خود کو بددعا دینے کا، اتنا درد پہنچانے لگے ہیں میں اور میرا ساتھ تمہیں۔ مجھے پتا ہے محبت ہے، یہ کہنے اور محبت ثابت کرنے میں فرق ہے جو کہ میں بھول جاتا ہوں، پر تم نے کیا کر دیا میرے ساتھ؟ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ملائم کامتے ہاتھوں میں بھر کر دبا گئی، جیسے اس کے الفاظ کی نا امیدی پر سہم گئی ہو۔ وہ امبر آنکھیں ان گرے آنکھوں کے درد کو سہ نہیں سکتی تھی، وہ اسے مایوس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں بھی کچھ معاملات میں مہلک ترین حد تک بے بس ہوں، انہی میں ایک معاملہ میرے بھائی کا ہے۔ مجھے ایسی زندگی سے نفرت ہو جائے گی جس میں مجھے اب دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ہمیشہ ترسنا پڑا۔ راز اسی خیال میں یہ بددعا دے بیٹھی۔ میرا درد بھی تو سمجھیں، لڑائی آپ دونوں کی تھی، پر آپ نے کہا مجھے چھین لیں گے ان سے۔ میرا دماغ کام کرنا بند ہو گیا تھا۔ میں کسی اپنے خونی رشتے کے لیے کتنا ترسی ہوں، میرا اگریسو ہونا فطری ہے، آپ کو تو علم ہوگا اس کا۔ وہ اس کے نزدیک سرکی، وہ اس کی ناراضگی کو مٹانا چاہتی تھی، جس پر ناراضگی تھی ہی نہیں۔ وہ شخص ایک کھول میں خود کو دھکا دے چکا تھا۔ اب شاید بہت دیر ہو گئی تھی، لیکن نہیں، وہ اس کے مزاج کے مطابق ڈھلتے دیر نہیں لگاتا تھا۔ اب کوئی لڑائی نہیں رہی، وہ آراز ترزئی جو فساد کی جڑ تھا اب کہیں نہیں رہا۔ تم بے فکر رہو، اب میں اس سے تمہیں دور کرنے کی گھٹیا بات بھی نہیں کروں گا۔ الگ کرنا تو بہت دور کا معاملہ ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر خود بھی دباتا اسے تسلی دے رہا تھا، جس کی آنکھوں سے آنسو اس پر پہلے سے زیادہ شدت سے بہے تھے۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ اس کے رونے پر سرتا پیر خوف زدہ ہوا۔ پھر سے وہ والے آراز بن گئے آپ جس سے مجھے خوف آتا تھا۔
وہ کامتی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر روئی ہی جب دروازے پر ہلکی سے دستک دیتے وہ دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ آراس نے جبڑے بھینچ کر زرگام کو خون آشام سیاہ آنکھوں سے اپنی طرف دیکھتا پائے فوری آلوش کے ہاتھ چھوڑے جو چہرے پر دونوں وہی چھوٹے ہاتھ رکھ کر ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اسے رلانا بند کرو گے تم یا نہیں؟ کیا تکلیف ہے؟ ہاں، جو مسئلہ ہے تمہیں مجھ سے ہے تو اس کی جان عذاب کیوں کر رکھی ہے؟ زرگام نے کوئی لحاظ نہ کیا اگر سیدھا آراس کو اس کے گریبان سے دبوچ کر گرایا کہ آلوش بھی سہم کر 2 قدم دور ہوتی سسکی۔ اس کی آنکھوں میں ان دونوں کو دست و گریباں ہوتا دیکھ کر خوف امڈا جیسے اس کی جان جا رہی ہو۔ تمہیں اس طرح میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا زرگام، چھوڑو مجھے ورنہ تمہاری زخمی بازو اور لہو کر بیٹھوں گا۔ آراس نے جیسے سے دگنا غراتے تنبیہ کی پر زرگام کو اب اس آدمی کی حرکتیں خود ہی احترام پذیر کرنی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تم مجھے اور میری بہن کو پورا لہو کر لو تب بھی تمہارے اندر جو دھواں بھرا ہے اس میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ نکاح ہو لے تو میں نیچے سب کے سامنے ہر چیز کا اعتراف کروں گا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا برا کیا، سب کو بتاؤں گا۔ یہی آگ لگی ہے نا تمہارے اندر کہ تم تو بتا نہیں سکتے، میری سچائی کیسے سب جان پائیں گے؟ میں یہ میران لالا کو بتانا چاہتا تھا پر انہوں نے مجھے سنا ہی نہیں۔ جب ہر کوئی مجھے تمہارے ساتھ برا کرنے پر نفرت سے دیکھے گا پھر شاید تمہارے اندر سکون اترے۔ میں کرتا ہوں تمہارے اندر کی ساگ کا توڑ آج، بس بہت ہوا راست اور سے۔ زرگام نے اسے اب تک گریبان سے دبوچ رکھا تھا جبکہ آراس نے ساری حقارت اس کا غصہ جیسے ایک اذیت میں بدل گیا۔ خود آلوش بھی ان تک پہنچی، وہ بھائی کو رحم طلب آنکھوں سے دیکھ رہی تھی پر زرگام کی اب برداشت ختم ہو چکی تھی۔ آراس نے افسوس بھری نظر پہلے زرگام اور پھر روتی آلوش پر ڈالی اور پھر سے زرگام کو دیکھنے لگا۔ تم ایسا نہیں کرو کہ میں تمہیں کسی کی نفرت دلانا نہیں چاہتا زرگام، مجھے الٹا شرمندہ مت کرو یہ کہہ کر میں تمہیں اتنا جابر کیسے لگ رہا ہوں۔ آراس نے اذیت سے اسے دیکھتے مزاحمت تک ترک کر دی، بس ایک التجا کی۔ تو خود مجھ سے اتنی نفرت پھر سے کیوں کر رہے ہو؟ ایک سیکنڈ لگا تم مجھ سے دور ہو گئے، تم مجھ سے ناراض ہو کر چلے آئے۔ میں تمہارا بھائی ہوں یا کوئی مذاق ہوں آراس؟ یہ تمہاری بیوی ہے یا کھلونا ہے؟ بولو بد دماغ، میں وہ سب کرنے کو تیار ہوں جو تمہیں ٹھیک کرے۔ خدا کی قسم میں تمہیں اس حال میں دیکھتا رہا تو خود سے نفرت کرنے لگوں گا کہ میں ایک جیتا جاگتا انسان کھا گیا۔ تم ایسے میری وجہ سے بنے ہو، میں ہی تمہیں نارمل انسان بناؤں گا۔ تم ان چیزوں پر لڑتے ہو جن پر لڑنے کی تک تک نہیں بنتی۔ میں ہر چیز آج سب کو بتا دوں گا کہ میں نے تمہیں ٹارچر کر کے ذہنی مریض بنایا، تم سے تمہاری ماں کے کیے کا بدلہ لیا، بتاؤں گا ہر چیز، تم دیکھنا۔ وہ آراس کا گریبان جھٹک کر دل برداشتہ سا ہوا پیچھے ہوا تو آراس نے آگے بڑھ کر اس کا سرخ غصے سے بھبول ہوتا مضبوط چہرہ ہاتھوں میں پرا۔ وہ زرگام کو ایسا مر کے بھی نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ میں نے بھی تمہاری زندگی مشکل بنائی، وہ بھی بتانا۔ میری ماں جب تمہیں ٹارچر کرتی تھی تو میں ہنستا تھا، یہ بھی بتانا۔ اٹھتے بیٹھتے جو تمہارا خون جلاتا تھا اس کی بھی تفصیل دینا۔ تمہیں تکلیف ہوتی تھی مجھے مار کر، جانتا ہوں میں جب بے بسی سے تڑپتا تھا تو تم بھی خود کو تکلیف پہنچاتے تھے، یہ بھی بتانا زرگام ترزائے۔ بتانا ہے تو حرف حرف سب بتانا۔ یہ لڑکی کہ میرے لیے کیا ہے اسے نہیں پتا، نہ میں اب اسے بتانے کی ہمت رکھتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کرے یہ مر جائے۔ اب مجھے بتاؤ اس کے بعد میں اگر خود کی جان لوں تو فیئر ہوگا یا نہیں؟ زرگام نے اس کے چہرے سے ہاتھ پکڑ کر ہٹاتے صدمے کے سنگ گردن پھیر کر آلوش کو دیکھا جو ندامت اور افسوس کی مورت بنی کھڑی تھی۔ بھائی کی ایسی بے یقین اور مایوس کن نگاہ بہت بھاری تھی۔ آراس کا اپنی جان لینے کو کہنا اس سے برداشت نہ ہوا۔ تم نے یہ کہا اسے آلوش؟ آلوش کا سر روتے ہوئے جھکا اور سر جھکا کر روتی تو وہ ویسے بھی ان سے نہ دیکھی گئی۔ ہاں میں نے کہا، وجہ بھی بتائی کہ میں ساری زندگی اب دونوں میں سے ہمہ وقت کسی ایک کے لیے ترسنا نہیں چاہتی۔ مجھ سے نکل گیا تھا بھائی، پر یہ جان بوجھ کر گندا بول رہے ہیں۔ اب تھپڑ مارے ان کو ایسا بولنے پر، بتائیں ان کو کہ ان کی یہ بک بک فیئر نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی جیسے ہمت یکجا کرتی بولی، اس میں یہ طاقت خود بخود آئی۔ میں تم دونوں کا کیا کروں؟ یا میرے اللہ مجھے صبر دے۔ بیٹھو یہاں ساتھ دونوں فوراً، میرا سر کھڑا ہونے سے چکرا رہا ہے، میں تم دونوں کو آخری بار سمجھا رہا ہوں۔ زرگام نے سنگل صوفے کی پشت گھسیٹ کر موڑتے ان دونوں کو بیڈ کی پائنتی پر بیٹھنے کا حکم دیا تو دونوں ہی ایک دوسرے کو کھا جاتی نظروں سے دیکھتے بیچ میں فاصلہ بنائے بیٹھے۔ آلوش تو ناک رگڑ کر سو سو کیے روئی بھی جا رہی تھی۔ تمہارے اور میرے بیچ جو بھی ہو آئندہ تم آلوش سے نہیں ڈسکس کرو گے، اور تم آلوش اگر یہ نہیں بتا رہا تو اسے مجبور نہیں کرو گی۔
میرا اور تمہارا معاملہ ہم خود آپس میں حل کریں گے آراز. تم میرے کسی عمل کی سزا میری بہن کو نہیں دو گے. اور تم آلوش، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، اتنی بھی بچی نہیں ہو کہ تمہیں اپنے الفاظ پر کنٹرول نہ ہو. سمجھ گئے تم دونوں؟ سرگام نے اپنے سر درد کو پرے دھکیلتے ہوئے سیدھا سبھاؤ ان جنگلیوں کو تمام باتیں سمجھانے کی کوشش کی، جس پر آراس اور آلوش نے ایک دوسرے کو زخمی نظروں سے دیکھا. یہ نہیں بتائیں گے تو مجھے تجسس کا کیڑا کاٹے گا اور میں بات جاننے تک جھگڑتی رہوں گی. یہ جیلس نہیں ہوگے آپ سے میرے لیے تو مجھے چین نہیں آئے گا. میں بے بس اور مجبور ہوں، مجھے معاف کرتے ہیں بھائی. وہ معصوم بنی چہرے پر ہاتھ رکھتی کہہ کر دوبارہ روئی تو زرگام نے اپنا ماتھا پیٹ کر مزید سر دکھا لیا، جبکہ آراس بھی عجیب نظروں سے آلوش کو دیکھنے لگا کہ یہ چاہ کیا رہی ہے. تم بھی کوئی رونا رو لو اس کی طرح. زرگام نے کھولتی نگاہ آراس پر ڈالی. میں تمہاری بات مان چکا ہوں، اسے سمجھانا تمہارا سر درد ہے، میرا نہیں. میں وہی کروں گا جو تم نے کہا. اب اس کی باتیں سن لو. اسے بھی میں انسان بنا قبول نہیں. ایک بار پہلے بھی بنا تھا تو اس نے رو رو کر میرا یہ ورژن مانگا، اور اب دیکھو اس کے میرے اس ورژن پر حالت. 2 سال کی بچی اس سے زیادہ میچور ہوگی. اچھی بھلی تھی، یہ پتہ نہیں کون سا جن چمڑ گیا ہے. آراس کی سنگدلی اور یہ مسلسل بک بک دیکھے آلوش نے ہچکیوں کی زد میں چہرے سے ہاتھ ہٹاتے پوری طرح مکے اس کے شانے پر برسانے شروع کر دیے کہ اس نے ایسی جرت کیسے کی یہ سب بولنے کی. وہ روتی ہوئی مسلسل اس کے کندھے کو ہٹ کر رہی تھی اور آراس نے ایک سلگتی نگاہ سرگام پر ڈالی جس کا اب چیخنے کا دل کر رہا تھا. اس کی حالت دیکھ رہے ہو؟ تم دونوں کو 7 پاگل خانے میں بھرتی کروا دو پیارے بھائی، اب بس یہی حل ہے. وہ آلوش کے مکے مزے سے کھا کر یہ تجویز دل جلے انداز میں سالے پلس بھائی کو عنایت کر گیا. 7 نہیں کروا سکتا، دونوں وہاں بھی یہی سیاپا ڈالتے رہو گے. تم دونوں کو الگ الگ ادارے میں درج کروانا پڑے گا تاکہ عالمی جنگ کا خطرہ ٹالا جا سکے. میں اب تک حیرت و صدمے میں ہوں، تم دونوں اب تک ساتھ کیسے رہے ہو؟ زرگام کوئی قریبی دیوار ڈھونڈ رہا تھا، اپنا سر مارنے کو نہیں بلکہ ان دونوں کا سر پٹکنے کو. آراس کی ہمت تھی جو لوشے کے مکے اب تک کھا رہا تھا. آلوش بھی ہے بچے، وہ ہسبینڈ ہے تمہارا. رکو، بات سنو میری. زرگام خود ہی اٹھا. اس نے بے قابو لوشے کو پکڑ کر اٹھاتے اپنے سینے لگایا تاکہ وہ جتنا رونا چاہتی ہے ایک بار رو لے. اور اب آراس کی جان بھی اس کی آنکھوں میں چلی آئی تھی. یہ حقیقت تھی کہ ان دونوں کی جان آلوش میں بستی تھی. یہ مجھ سے گندا سلوک کر رہے ہیں بھائی. میں نے ان کے کپڑے نکالے، وہ نہیں پہنے، نہ جوتے. میں نے ان کی انگلی اور انگوٹھے پر بینڈیجز لگائے، وہ بھی اکھاڑ کر پھینکے. مجھ سے روڈ ہو کر بولے. میں نہیں برداشت کر سکتی ایسا ہراس بھائی. میں اس طرح کا ہراس نہیں سہ سکتی. مجھے میرا ہراس چاہیے. مجھے وہ دے ورنہ میں کسی کو نہیں ملوں گی. میں اپنی جان لے لوں گی ایسے انسان کی. آراس اس کی طرف بڑھا ہی جب وہ مزید زرگام کے سینے میں سمٹی. وہ جو اسے مکے مار رہی تھی اب اسے ایسے ہراساں تھی جیسے وہ کھا جائے گا. آراس کے ماتھے کی رگیں پھر سے پھولنے لگی. اب اس کو کہو اپنی بکواس روک لے ورنہ. آراس کے تیر زدہ ہونے پر زرگام نے اس کا چہرہ ہاتھ اس کی گال سے جوڑے تھپکا کہ کم از کم وہ تو تھوڑا میچور ہونے کا ثبوت دے. پر وہ بھول گیا تھا یہ 2 سال کے بگڑیل بچے ہیں. نہیں، تم دور رہو. تم میرے آراس نہیں ہو چڑچڑے آدمی. بھائی مجھے اس بلا سے بچا لیں، یہ مجھے مار دے گا. مجھے میرا آراس لا کر دیں بھائی، میں مر جاؤں گی قسم سے. میری سانس بند کر دے گا یہ نک چڑا. مجھے میرا آراس چاہیے، یہ وہ نہیں ہے. وہ اس بری طرح کپ کپاتی ہوئی رو رہی تھی کہ کسی کا بھی اسے دیکھتے دل ٹکڑے ہو جاتا. اب تو آراس کا بھی دماغ مکمل طور پر معاف ہو چکا تھا. اسے کہو ایسی بک بک نہ کرے ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا. تم اسے لاڈیاں کر رہے ہو، 2 لگاؤ اس جتنی کو. آراس ادھر زرگام کو دھمکی دے رہا تھا جو خود لوشے کو اس طرح کے پاگل پن میں مبتلا پائے سنبھال نہ پانے پر نڈھال تھا، اور وہاں یہ لڑکی سمجھنے سوچنے کی ساری حصے بالائے طاق رکھے پیٹنا ڈالے ہوئے تھی. زرگام کو اب لگ رہا تھا آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہے. آلوش میں نے کہا ہے اسے، اب وہ کچھ بھی برا نہیں کرے گا، گندا بیہیو بھی نہیں کرے گا. بچہ سنبھالو خود کو، رونا بند کرو. دیکھو وہ وعدہ کر رہا ہے، ادھر دیکھو تو صحیح اس کو. زرگام کی بہت کوشش کے بعد وہ ہچکیوں سے نکلتی رندھے چہرے اور سوجی آنکھوں سے آراس کو دیکھنے لگی جو زرگام کے کہے کا بمشکل ہی اقرار کر سکا. میں وعدہ کرتا ہوں ایسے مت کرو پلیز. آراس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جسے وہ ہامتی سانسوں روتے چہرے سمیت ہی آگے بڑھے تھام گئی تو آراس نے اسے کھینچ کر اپنے گلے لگایا. دونوں ہاتھ اس کی اطراف باندھے اسے خود میں جذب کر لیا. اس کی سسکیاں کھوٹی. زرگام تو مسکرا بھی نہ سکا. ان دونوں نے اس کی ساری ہمت ختم کر دی تھی. وہ ہام چکا تھا. وہ آراس کے گلے لگی پھر سے رو دی تھی. اس کی نازک گرفت میں بھی شدت کھلی تھی. بس کرو رونا، جاؤ ہاتھ منہ دھو کر آؤ، پھر ہم نیچے چلتے ہیں. بس کرو.
وہ اسے संभल जाने पर रूबरू लाया। फिर अभी तक उसकी हिचकी बंदी थी। वो आराज को देखती सर हिलाती वहां से गई तो दोनों ने बैक वक्त से जाता देखने के बाद एक दूसरे को जख्मी निगाहों से देखा। उसकी हालत भी अपनी जैसी कर दी तुमने। बस कर दो आराज, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें कातिल बनने नहीं दिया क्योंकि तुम मेरे लिए और मेरी बहन के लिए बहुत कीमती हो। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया मैं सबको खुद से नफरत पर मजबूर किए इस हवेली से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम में से कोई भी मेरी शक्ल नहीं देख सकेगा। वो बिना कुछ कहे जरगाम को कुछ पल देखता रहा, फिर उसके दोनों बाजुओं पर अपने हाथ सहलाए। उसकी सुलह जो राजी ग्रे आंखें देखकर जरगाम को लगा उसके जिस्म की हर तकलीफ किसी ने उसके जिस्म से निचोड़ दी हो। कोई तुमसे नफरत नहीं करेगा। अगर तुम्हारे हिस्से नफरत आई तो मैं इसमें बराबर शरीक हूँगा। तुमने मुझे इस कमीने को मारने नहीं दिया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका बस। पर खुदा गवाह है अब मेरे दिल में कोई धुआं नहीं है जरगाम। वो मुस्कुराया तो जरगाम की आंखों में सुर्खी और नमी थी। देखो आराज, वो हम जैसी मजबूत नहीं है, वो बहुत नाजुक है, उसे अब कभी मत आजमाना। ठीक है ना? तुम्हें मैं तकलीफ दूं तो इधर उधर जाने के बजाय मुझसे आकर हिसाब लेना। मैं दूंगा हर हिसाब, समझ आई? आरास ने नदामत से सर झुकाया, फिर हाँ में जुम्बिश दी। जरगाम को ऐसा लगा किसी ने उसके दिल पर से पहाड़ सरकाकर हटा दिया हो। अब ले आना उसे नीचे, सबके सामने एक आध काटदार हमला कर लेना मुझ पर, अमली या लफ्जी जो चाहो, ताकि अहले खाना को तसल्ली हो कि तुमने सारा गुस्सा ही करके थूक दिया है। वो अपना दिमाग रिलैक्स करने जानबूझकर ये इजाजत देकर दरवाजे की तरफ गया तो आरास ने इसे आवाज दी। मैं ये ना करता तो आलूश का ये जुनूनी वर्जन ना देख पाता। कमीनी से खुशी हो रही है, हालांकि मुक्के मार मार मेरा शाना हिला दिया तुम्हारी बहन ने। सरगाम ने इस गधे के दांत दिखाकर मुस्कुराने पर स्माइल दी और कानों को तौबा ताइब होते छुआ। इस लड़की के इस वर्जन से तो मैं भी पनाह मांग बैठा वीरे। संभालो अब उससे मुंह धोकर आएगी और मत रुलाना वरना छित्तर मारूंगा तुम्हें। सरगाम ने मुस्कुराकर इसे धमकाती ही ताकीद की और कमरे से चला गया। आरास ने आहट पर पलट कर देखा जहां वो मुंह धोकर निकलती आरास को देखती इससे पहले दोबारा गालों को आंसुओं से भिगोती वो इस तक पहुंचा, इसे अपने बाजुओं में हिसार कर सीने से लगाया। मेरे साथ रह रहकर पागल हो गई हो आलूश। उसकी दोनों दर्द में डूबी आंखें बारी बारी चूम गया तो वो आंखें दर्द पर मेच गई। इससे उसकी पलकें नम हुई। आई एम सॉरी मेरी जान, थोड़े और थप्पड़ मार लो, मुझे बेहतर महसूस होगा अगर। हाथ दो अपना। वो उसका गीला हाथ पकड़कर अपने रुखसार से जोड़ता बोला तो वो आंखें खोलकर उसे देखती दोनों हाथ उसके रुखसारों से जोड़ गई। क्यों मुझे खोने से नहीं डरते आप आरास? क्यों मुझसे दूर होने वाले काम करते हैं? क्यों कहा मुझे छोड़कर चले जाएंगे? ऐसे दोबारा मत करना मेरे साथ, मेरा दिल बहुत छोटा सा है। अब जब पता है मैं भी पागल हूँ तो मुझे नहीं सताएंगे ना? वो अब तक रोने से बाज ना आ रही थी। आरास ने उसके आंसू पूंछे, उसकी रुखसारों के दबे गर्दन से जुड़े दोनों तरफ के हिस्से गहरे अंदाज में चूमे, उसकी हिचकियों को रोकने की भी सांस सांस जुड़कर तरकीब की। उसकी गर्दन में चेहरा छुपाता वहां तक अपने बेकरार और पुरहिद्दत लम्स बहम पहुंचाता, एहतमाम पर उसका कंधा चूमे। जब दोबारा इन अंबर आंखों से अपनी ग्रे आंखें मिलाए रूबरू हुआ तो आलोश ने फिर से उसके चेहरे के दाएं बाएं हाथ रखे। नहीं सताऊंगा, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मैं दोबारा इतना रुलाऊं तो अल्लाह करे मर जाऊं। रोना बंद करो। उसके होंठों पर हथेली की पूरे जमाती दहल गई। ऐसी बात नहीं करनी, रुला लें लेकिन मुझसे मेरा रास मत छीने। वो उसके रुखसार से होंठों को लगाती जैसे दबी सी आवाज में बोली तो आरास ने उसे अपने सीने में भेजा। जैसा तुम कहो कि वही होगा। अब प्लीज मत रोना, देखो अपनी आंखों का क्या हाल कर लिया तुमने। मैं भी चेंज करता हूँ, जो तुमने शर्ट निकाली वही पहनता हूँ, जूते भी। वो इसे फौरी रोक गई। नहीं, ये भी बेस्ट है, आज के लिए माफ करती हूँ, आइंदा नहीं करना। वो धीमा सा मुस्कुराया और उसकी नाक की टिप चूमी जिस पर वो छुई मुई हुई। तुमने आज मुझे डरा दिया है मेरी जान, प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी सांस सांस तुम्हारी वजह से आराम में है, तुम्हारा होना ही तो मुझे इंसान बनाएगा। मैं अपने इस गुस्से का क्या करूं, बहुत हेल्पलेस हूँ। तुम मुझे आखिरी बार माफ कर दो। वो भीगती आंखें संभालती सर हिला गई। मुझे भी कर दे माफ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आराज। दुनिया की कोई ताकत आपसे मुझे दूर नहीं कर सकती, हम दोनों भी ये नहीं कर सकते। वो उसका माथा चूमता, उसे तकलीफ से निकालने के साथ पशेमान भी था। उसके रुखसारों की गिर्द उंगलियां फैलाकर हाथ जमाए मुस्काई। ठीक कहा तुमने, अपना मेकअप ठीक कर लो, नीचे चलते हैं फिर। बहुत रोती हो तुम आलोश, क्या करूं मैं तुम्हारा? वो अब तक उसकी सोगवार आंखें देखे अफसोस में था, जबकि वो भी क्या करती बेबस जो थी। मान जाते सर हिलाती वो इससे दूर हुई तो आराज ने इसे दोबारा खींचकर अपने गले लगा लिया। और इस बार ये गले लगना दोनों की जानिब से शदीद वाली माजरत थी।
ابھی اس نے آراز کا شانہ جو سجا دیا تھا اس پر وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، ابھی وہ بہت کمزور سی ہو رہی تھی۔ میں یامین لالا کو بتا کر آئی ہوں، بس تم سجاد 1-2 گھنٹے تک واپس ڈراپ کر دینا، بس تم مجھے 1-2 گھنٹے تک واپس ڈراپ کر دینا سجاد۔ شاہ حویلی کے پورش میں اس کی گاڑی کھڑی تھی، شام ہو چکی تھی، دور پار پہاڑوں کے عقب میں پھیلی نارنجی روشنی ڈھلتے دن کی منادی کروا رہی تھی۔ پرندے اب جوک در جوک آسمان پر جھمگھٹے کی صورت پرواز کی اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ وہ آ کر سوار ہوتے، ڈور بند کیے بولی پر سیٹ بیلٹ فکس کرتے۔ اس کی نظر سجاد پر جا رکی جو ہر احساس سے آ رہی تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم صبح ہوئے حادثے کی وجہ سے پریشان ہو اب تک؟ سجاد نے اپنے خیالات جھٹکے اور مہرماں کی طرف غائب دماغی سے دیکھنے لگا۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، وہ ٹال گیا، پر مہرماں کو یقین نہ آیا، اس کا لہجہ غم زدہ تھا۔ کیا انجام ہوا ہے شہباز اور ماہم نور حنال کا؟ بتاؤ مجھے۔ سجاد نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر شاہ حویلی کے گیٹ سے نکال کر روڈ پر ڈالی۔ شہباز کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے، وہ ڈرائیو کرتے مختصر بتا کر خاموش ہوا تو مہرماں کو بے چینی نے گھیرا۔ اور ماہم نور حنال، وہ خطرے اور مصیبت کی تلوار کیا ابھی تک ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے؟ مہرماں کے استفسار پر سجاد اذیت سے مسکرایا۔ اس کی یہ مسکراہٹ مہرماں کی پریشانی بڑھا گئی۔ سائنس خطرے اور مصیبت کی تلوار سے میری گردن کاٹ چکے ہیں، وہ ایسا کہہ کر مہرماں کو دہلا گیا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ سجاد گاڑی روکو اور بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ وہ گہرے سانس لیتا ذرا سائیڈ روڈ گاڑی روک گیا تو وہ اس کی طرف ہو کر ذرا بیٹھی۔ انہوں نے میرا ماہم سے نکاح کروا دیا، اسے سزا دی، پر مجھے کیوں دی یہ بتا بھی نہیں رہے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، آپ ہی ان سے پوچھ کر بتائیں مجھے کہ اس کا کیا مقصد تھا۔ میں بہت بے چین ہوں، قسم سے مجھ سے ٹھیک سانس نہیں لیا جا رہا۔ سجاد کو اس طرح افسردہ اور بکھرا دیکھ کر مہرماں کو بھی شدید دکھ محسوس ہوا۔ یا اللہ، یہ کیا کر دیا زرگام نے؟ اس سانپ کو تمہارے گلے میں کیسے لپیٹ سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ڈسے گی؟ تم پریشان مت ہو، میں جا کر بات کرتی ہوں اس سے۔ سجاد نے آزردگی سے سر ہلایا۔ اداس مت ہو میرے پیارے بھائی، میں پوچھتی ہوں، ایسے تمہیں افسردہ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بے بسی سے مہرماں کو دیکھ کر سر دوبارہ جھکا گیا۔ ایک پہاڑ آدمی بچوں کی طرح بکھر گیا تھا۔ جی میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا، مجھے حکم دیا ہے کہ اس لڑکی کے پاس جاؤں۔ اس کے بعد وہ غصہ ہوئی، جب تک میں اس سے بات نہ کر لوں، اس کی وجہ نہ جان لوں، تم طرز حویلی سے ہلنا بھی مت، سمجھ گئے؟ وہ اسے حکم سنا رہی تھی جس پر سجاد نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ بہرحال وہ آدھے گھنٹے تک پہنچ چکے تھے۔ زرگام حویلی کے گارڈن میں ہی ٹہل رہا تھا۔ گاڑی رکتی دیکھے وہ گارڈن کے کنارے آیا تو اسے مہرماں سجاد سے بات کرتی نظر آئی۔ وہ اسے وہیں رکنے کا کہتی خود زرگام کی طرف چلی گئی، جس نے مہرماں کو دیکھتے ہی اپنے بازو جس سے پھیلائے وہ مسکرا دی، پر پھر جو سجاد کے ساتھ کیا اس پر غصہ ہوتی۔ پاس آتے ہی اس کی بازو پر چپت ماری، جس سبب وہ کھلی باہیں منہ بنا کر سمیٹ گیا۔ کیا کر دیا ہے تم نے یہ؟ سجاد کے سر پر کیوں وہ بلا نازل کی؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو زرگام؟ وہ اس کی باز پرست کو چندہ اہمیت نہ دی، اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا گیا تو وہ ایک پل ہر غصہ پرے کر کے اس کے وجود میں سمٹی۔ سجاد نے بھی نظریں ان پر سے ہٹائیں اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ پہلے بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ تمہارے گھٹنے زخمی ہوئے، درد ہے کیا؟ دوا لگائی، پین کلر لیا، کچھ آرام آیا؟ میری غیر موجودگی تم پر قہر بنتی ہے، معاف کر دو مجھے مہر۔ وہ اس کو روبرو لایا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کا ماتھا چوما، جو جواباً اس کی یہ فکر ہی دیکھتی رہ گئی۔ کسی دشمن نے تکلیف نہیں دی، اپنے ہی بابا نے دی ہے، تمہارا اس میں کیا قصور زرگام؟ میں ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو۔ وہ اسے یوں تسلی نہیں دے سکتی تھی، وہ جانتا تھا جو ہوا اس نے مہرماں کو ڈرایا، رلایا اور دہلایا بھی ہے۔ نہیں تم ٹھیک نہیں، مرجھائی لگ رہی ہو، میں نے تم میں کتنے رنگ بھرے، کل سب چھن گئے تم سے۔ میرے گلے لگو کچھ دیر، میں تمہیں تکلیف پہنچانے والے کی چلتی سانس نہیں برداشت کر پا رہا، اس لیے جبر کر رہا ہوں کہ وہ تمہارا باپ ہے۔ وہ اس کے سینے آسودگی سے لگی، وہ خود بھی تو اس سے دور ہونے کو تیار نہ تھی، لیکن ابھی سجاد کا معاملہ بھی اہم تھا تو وہ کچھ دیر بعد خود ہی اس کے حصار میں ذرا سامنے ہوئی۔ تمہیں یہ جبر آگے بھی کرنا ہے، مجھے بتاؤ سجاد کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ مہرماں کے سوال کو رد نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ ماہم مجھ سے پیار نہیں کرتی اور سجاد بھی اکیلا ہے۔ مجھے یوں ہی لگا جیسے اللہ نے کوئی اشارہ دیا ہو اور میں نے یہ فیصلہ لے لیا، سجاد اسے قابو کر سکتا ہے، کر بھی لے گا، تم دیکھنا۔ مہرماں نے اداس ہوتے زرگام کی آنکھوں کو دیکھا جو خود اس یقین سے حالی تھی جو وہ مہرماں کو دلا رہا تھا۔ وہ یہ سب تب کرے گا جب وہ اس تکلیف سے نکلے گا کہ تم نے اسے سزا دی ہے، ایسے اسے اعتماد میں لیے بنا تو نہ کرتے۔
سجاد سے اجازت تو لیتے کہ کیا وہ اپنے ماضی سے ناتا توڑنے کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی ہے یا نہیں۔ سرگام نے سر مجرمانہ انداز میں گرایا جس پر وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو مزید اداسی سے دبا گئی۔ مجھے کچھ اور سمجھ نہیں آیا مہر، میں نے ماہم اور سجاد دونوں کا سوچ کر یہ کیا۔ اب اسے جواب دینے کو میرے پاس کچھ نہیں۔ وہ سزا سمجھتا ہے تو سمجھے، میں نے سزا نہیں دی اسے، شاید ایک ذمہ داری ضرور سونپی ہے۔ وہ کتنے سالوں سے میرے ساتھ ہے، ایک لمبی رفاقت ہے۔ تم خود سوچو، وہ اسے سزا کے بجائے ایک ذمہ داری بھی تو سمجھ سکتا تھا نا۔ مہربان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بھر کر تھامے۔ ایسے نہیں ہوتا زرگام، تم نے غلط کیا۔ وہ تمہارا غلام نہیں تھا، وفادار ساتھی تھا۔ تم اس سے پوچھتے پہلے اس نے ماضی میں کس طرح اپنی بیوی اور بچہ کھویا تھا؟ کیا پتا واقعی اس نے اپنی زندگی وہیں ختم کر دی ہو۔ اب تم نے ایک عورت اس کی زندگی میں شامل کر دی، نہ وہ چاہتا تھا نہ اس نے ایسا سوچا ہوگا۔ بتاؤ، اسے ذہنی دھچکا پہنچنا انوکھی بات ہے۔ سرگام نے ایک تھکی سانس لی۔ میں نہیں چاہتا تھا اس کی زندگی رکی رہے مہربان، نہ یہ چاہتا تھا ماہم اس جنون کے ہاتھوں اپنے آپ کو ختم کر دے۔ پر تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے غلط کیا، پر بتاؤ اب کیا کروں۔ وہ سرگام سے دگنی بے بس تھی۔ دونوں نے بیک وقت مڑ کر کچھ فاصلے پر گاڑی میں بیٹھے سجاد کو دیکھا جو ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ سب سجاد کے سامنے بھی کہو تاکہ اسے کچھ تو تسلی ہو کہ تم نے اسے سزا نہیں سنائی۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے کر گئی تو سجاد ان دونوں کو اس طرف آتا دیکھے خود ہی کار ڈور کھولے باہر نکل آیا۔ وہ بہت زیادہ ناراض لگ رہا تھا۔ میں نے کوئی سزا نہیں دی تمہیں سجاد، بس تمہیں اپنا مان کر ایک ذمہ داری سونپ دی تاکہ تم بھی آگے بڑھو اور وہ پاگل لڑکی بھی فضول کے جنون سے نکلے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہاری اجازت لینی چاہیے تھی۔ سجاد نے ایک آزردہ نگاہ مہرما پر ڈالی، پھر زرگام کو دیکھنے لگا۔ اگر یہ ذمہ داری ہے، سزا نہیں، تو ہمت ختم ہونے تک اٹھاؤں گا، لیکن اگر اس پاگل لڑکی کے اس فضول جنون سے نکلنے میں دیر ہو گئی اور میری ہمت جواب دے گئی تو آپ مجھے اس رشتے سے بالکل ایسے ہی نجات بھی دلوائیں گے جیسے اس میں باندھا ہے۔ سجاد نے بنا کوئی تمہید باندھے سیدھا فیصلہ سنایا، جس پر مہرما اور زرگام نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سجاد کو۔ اور اگر تب تک تمہارا یا اس کا دل اس سب میں ملوث ہو گیا سجاد؟ اس بار مہرما نے اس سے سوال کیا اور یہ سوال سجاد کو بہت دکھ دے کر گیا۔ تو بھی یک طرفہ تعلقات صرف ایک عذاب ہی ہوتے ہیں مہرما صاحبہ۔ میں نے پہلے بھی جس عورت سے شادی کی تھی وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی، بیوہ تھی، سائیں کے کہنے پر ہی سہارا دیا تھا اسے، تب تو چلو بات الگ تھی کہ میرا خود دل راضی تھا اور میں نے وہ رشتہ اسی نیت سے جوڑا تھا کہ اللہ کو میرا عمل پسند آئے گا۔ وہ عورت بھی میری مشکور رہی جتنا وقت میرے ساتھ رہی، میں نے بھی اسے بیوی کی جگہ دی۔ وہ ماں بننے کے بعد سب بھول بھی گئی پرانا، پر میری اور اس کی قسمت۔ لیکن اس بار مجھے ایک ایسی لڑکی تھمائی گئی جو کسی اور سے نہیں، میرے ہی سائیں کی عاشق رہی ہے۔ یہ میرے لیے ذہنی سکون پر وار ہے، یہ میرے ذہنی سکون پر وار ہے جو پہلے ہی گزارے لائق تھا۔ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ہم دونوں کے بیک وقت دل اس میں ملوث ہوں۔ وہ ان دونوں کو ہی جیسے چپ لگا گیا، پھر جب احساس ہوا کہ کچھ سخت بول گیا ہے تو خود ہی نرم پڑا۔ وعدہ کرے سائیں؟ سجاد کے سوال پر زرگام نے سر ہلایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ایسا ہی کروں گا، اب ناراض مت رہو اپنے سائیں سے۔ سجاد کا سارا غصہ ایک وعدے کی مار نکلا۔ مہربان کے بھی جیسے دل کو تسلی ملی کیونکہ ایک وعدے کے سبب ہی سجاد پرسکون ہو گیا۔ نہیں ہوں اب ناراض، میں جاتا ہوں واپس، آپ لوگ انجوائے کریں، اپنا خیال رکھیے گا، سجاد نے سنجیدگی سے کہا اور زرگام نے اس کا سینہ مسکرا کر تھپکا، جس کے بعد وہ واپس گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے گیٹ سے گاڑی نکالنے تک وہ دونوں وہیں کھڑے اسے دیکھتے رہے۔ زرگام نے بازو سے لگی مہرما کو اپنے ساتھ لگاتے اس کا ماتھا جذب سے چوما تو وہ آسودہ مسکراتی اس کے سینے لگی۔ تم نے انجانے میں بہت سخت امتحان ڈال دیا اس پر زرگام، اب دعا کرو یا تو دونوں کے دل اس میں ملوث نہ ہو یا دونوں کو ایک دوسرے سے سچی محبت ہو جائے۔ یک طرفہ محبت کا عذاب کسی کے حصے نہ آئے، ورنہ خدا نہ خواستہ دونوں کے جس نقصان کو تم نے روکا ہے وہ شدت بڑھا کر سامنے آئے گا۔ وہ اس کے ہر فرد پر متفق تھا۔ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے اس فیصلے پر شرمندہ ہونے سے بچا لے، ورنہ دونوں کا گناہگار بن جاؤں گا۔ وہ اس کے اس افسوس میں برابر شریک تھی۔ اللہ میری جان کی دعا پر کن کہتے، میں بھی دعا کروں گی۔ تم جیسی جان الٹا فیصلہ بھی کر بیٹھے جان ہی لگتا ہے میرے پیارے شوہر۔ خود اتنے ٹراما سے درد سے گزرنے کے باوجود وہ اسے چیئر اپ کر رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے تم میری بیوی ہو، میری خوشی کا سبب۔ چلے اندر، اپنے چھوٹو کا نکاح ہے۔ وہ آسودہ سا مسکرائی کیونکہ وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ بالکل، بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ وہ بھی درد سے نکل کر چہکی تو جس سے زرگام کا سر درد رفع ہوا۔ ان کی آمد نے سب کو ہی مسرت بخشی اور پھر آخر کار سب کی موجودگی میں سجل کے لاکھ انکار کام نہ آئے اور اس کا آریز سے نکاح ہو گیا۔
आरेज को संजीदा देखकर सजल भी चुप थी, लेकिन बाकी सब खुश थे। आरास और आलूशे भी मुतमईन थे। सजल को वो मजीद डांटना नहीं चाहता था, क्योंकि आलूश ने उसके बिहाफ पर पूरे तहम्मुल से सजल को हर चीज समझा दी थी। निकाह के बाद सबने मजेदार डिनर भी किया। सब इस दर्द भरे वक्त में ये खुशी की छोटी सी तकरीब करके जरा दर्द से निकल आए थे। ये खूबसूरत तरीन था। आरेज की खुशी पर इससे तीनों भाई तीनों भाभियां मसरूर थी। मनाफ भी खुश था, कितने पाले पाले लोग आए हैं। सजल ने वाइट कलर का बहुत सिंपल सा निकाह का जोड़ा पहना था। गोल्डन लेस थी, जबकि आरेज ने भी निकाह के लिए कुर्ता शलवार पहनी, जो उसने निकाह के बाद फोटो शूट करवा के बदल भी दी पहना जो उसने फोटोशूट करवा के बदल भी दिया। इसे फिलहाल ट्राउजर और लूज टी शर्ट में ही सुकून मिल रहा था। आरेज को अपने भाइयों से प्यार और दुआएं मिली, भाभियों से भी बेस्ट ऑफ लक मिला। सजल को तो मौका ही ना मिला वो आलूश से महरोज लाला और अम्मी को माफ करने पर गले लगाकर शुक्रिया कहती। फिर निकाह के बाद वैसे भी उसकी ख्वाहिश बिगड़ने से लगे। अब मुझे इजाज़त दें आप सब मुअज़्ज़िज़ीन। बुरहान खान ने आखिरकार ये सब समेटने पर इजाज़त तलब की तो सजल भी उनके साथ उठ खड़ी हुई। आरेज ने इसे जिस तरह आंखें दिखाकर देखा, सब लोग भीना भीना सा मुस्कुराए। मैं भी चलूंगी आपके साथ बाबा। वो जैसे जाने को तैयार हुई, हर कोई अपनी मुस्कुराहट होंठों में छुपाता नजर आया, खासकर सारे कपल्स, क्योंकि आरेज की बेकरारी और गजब दबाए ना दब रहा था। तुम यही रुको, आरेज को तुम्हारी ज़रूरत है। वो ठीक हो जाए तो उसके साथ आना घर। मेरी फिक्र मत करना, तुम्हारे बाबा तुमसे किया वादा कल ही निभा देंगे। मेरा बच्चा, यही अब तुम्हारा घर है, तुम्हारा ख़ानदान है। कुछ वक्त बाद में धूमधाम से तुम्हारा और आरेज का कुछ वक्त बाद फिर धूमधाम से तुम्हारा और आरेज का वलीमा होगा, और मुमकिन है इस पर तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा ख़ानदान मौजूद हो। मेरी अच्छी बेटी। वो बाबा को डुबडुबाई रहम तलब आंखों से देखने लगी, फिर उनके सीने लगी। बुरहान खान ने उसका माथा चूमा तो दर्द की लहर सजल के पूरे वजूद में उतर गई। प्लीज़ बाबा, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाएं, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। आराज ने जैसे मुश्किल सांस ली, तब कर सजल को बाबा से लिपटा देखा। आराज, दरगाम और मिरान तीनों ने आरेज की बर्दाश्त को सलामी दी। अलबत्ता याकूब, तुरज़े और तारिक भी मुस्कुरा रहे थे। बच्चे, तुम बहू हो हमारी, हम कैसे जाने थे। इस गधे का हाल देखो, इसकी हम तीमारदारी नहीं करने वाले, मजीद थक हार चुके हैं। अब तुमने ही इसे संभालना है। बाबा को परेशान मत करो, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। याकूब उठे तो सजल चारों नाचार पलट कर उन्हें देखने लगी। उसकी आंखें यूं थी जैसे अभी लहू उगल देंगी। मुझे आप सबसे माफ़ी मांगनी है, मेरी वजह से आरेज को गोली लगी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बात सबने सुनी, जबकि सिर्फ तलमास का तो जैसे दिमाग घुमा। इस पर यह इंकिशाफ अब हुआ था, और इस पहले से जहनी तकलीफ का शिकार औरत में एक जल्लाद माँ भी आ गई। बस कर दो ये माफ़ीनामा सजल, मुझे गोली इसलिए लगी कि मोहब्बत हो तुम मेरी, ना होती तो देखता कौन मेरा बाल भीगा करता। और प्लीज़, इस वक्त मैं कोई मजीद फैमिली इमोशनल ड्रामा नहीं चाहता, खासकर आपसे अम्मा जान। मुझे मेरी बीवी चाहिए और आराम करना चाहता हूँ। सजल, क्या तुम आ सकती हो यहाँ? सबने आरेज को बैक वक्त सुना, जिसको अब मजीद बेआरामी से दर्द बढ़ता महसूस हो रहा था। सिर्फ भी चारों नाचार मिरान और फिर भाई जान को शिकवा की ना नजरों से देखे खामोश हो गई, क्योंकि वजह बस आरेज का आराम था। अलबत्ता आरेज के भाई तो उसकी ऐसी जुर्रत और हिम्मत पर हैरत ज़दा थे। ये छोटा तो सबसे आगे निकल गया था। सजल के हाथ पैर से फूले। वो बाबा और फिर याकूब तुरज़े को देखने के बाद दाएं तरफ खड़ी आलूश को देखने लगी, जो सभी उसे आरेज के पास जाने का कह रहे थे। कोई भी उसकी मदद को तैयार ना था। इसे अब भाई भी नहीं चाहिए। आराज को जैसे बड़बड़ाए बिना आराम ना आ सकता था। आरेज समेत मिरान और जिरगाम ने भी आराज को मुस्कुराते देखा, जिसने जलकर मुंह बसूड़ लिया था। जाओ मेरी जान, परेशान मत हो। बुरहान खान ने सजल को हिम्मत दिलाई तो वो गहरा सांस लेती भारी कदम उठाए आरेज की तरफ गई। जैसे जैसे वो उसकी तरफ बढ़ रही थी, उसके जिस्म से जान निकल रही थी। भाइयों की बहुत जान खा ली, अब इसकी खाऊंगा, समझा करें। आप तीनों भी अपनी वालियों पर फोकस रखें अब जरा। आरिज ने भी भरपूर प्रो होने का सबूत देते अपनी तरफ आती सजल का हाथ थामने से पहले अपने भाइयों की बेकरार हस्ती भी शांत की, जिससे एक मुस्कुराता सा माहौल बन गया। आलूश, महरमा और मिशकात भी मुस्कुरा रही थी। सजल का हाथ थामे वो सबको आंख विंग किए कमीनगी से मुस्कुरा कर बाय करता वहां से गया तो आराज, जरगाम और मिरान के दिल भी जैसे सुकून में आए। उन्होंने बुरहान खान को मजीद थोड़ी देर चाय के लिए रोका तो वो इनकार ना कर सके। अलबत्ता सिर्फ गुस्सा थी, उसका गुस्सा आज नहीं तो कल जरूर निकलता।
کمرے میں داخل ہوتے ہی سجل نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تو وہ بھی رک کر اسے گھورا جو اس سے پہلے واپس دروازے کی طرف جاتی۔ وہ کب سے آتا دروازے پر ہاتھ جما کر اسے بند کر گیا۔ سجل نے بھیگتی سرخ آنکھوں سے دروازے پر رکھا اس کا ہاتھ دیکھا۔ اب کیا تکلیف ہے تمہیں سجل؟ وہ اس کے حصار میں ہمت کیے پلٹی۔ تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں میرا گلٹ، میری شرمندگی تم سب نے مل کر کس قدر بڑھا دیا ریس۔ اس کے اب تک ایسے شکوے پر بدمزہ ہوا۔ باقی سجل، ان لوگوں نے تمہیں بہو بنایا اس گھر کی، انہوں نے مجھے میری محبت دی، ہر چیز کے باوجود تمہیں آج پورے حق سے مجھے بھی سونپ دیا، پھر بھی تمہاری شرمندگی وہیں کی وہیں ہے۔ وہ اس کے پاس سے چلتی ہوئی کمرے کے وسط میں آ رکی۔ وہ اس تک دوبارہ پہنچا، اس لڑکی کے ہر منہ سے بے قراری چھلک رہی تھی۔ یہی سب تو میرا گلٹ بڑھا رہا ہے، سزا بنتی تھی میری، سزا میں یہ سب تمہیں مجھ سے چھین لیتے۔ وہ اسے دیکھتے ہی مسکرایا کیونکہ وہ اسے اپنے سینسز میں نہیں لگی۔ بے فکر رہو، تمہیں صرف تلماس ٹف ٹائم دیں گی، ہو جائے گا تمہارا شوق پورا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ وہ شکوہ کرنا بھول جاتی، اسے تھم جاتی، آنکھوں سے دیکھنے لگی جس نے اس کے کھانا نہ کھانے کو بھی نوٹ کیا تھا۔ میری بھوک مار کر یہ پوچھ رہے ہو؟ وہ دوبارہ سے شاکی ہوئی، اس کے پاس سے جا کر کچھ دور رکی تو وہ دوبارہ اس تک چلتے پہنچا۔ وہ اسے یوں مسلسل چلنے پر مجبور کر کے درد پہنچا رہی تھی۔ میں نے تمہاری بھوک ماری؟ خدا کا کچھ خوف کرو اور ایک جگہ ٹک جاؤ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کے جتانے پر اداس ہو کر نظریں جھکا گئی۔ اب رونے کا نہیں کہا سجل۔ وہ اسے ٹوک گیا تو سجل نے بھیگی آنکھیں اٹھا کر آریز کو دیکھا۔ تم لیٹ جاؤ یا کم از کم بیٹھ جاؤ، آؤ۔ وہ فوری اس کے درد کا احساس کرتی میٹرس کی طرف بڑھی، اپنا ہاتھ بھی پھیلایا جسے پکڑ کر وہ اس کے ساتھ گیا۔ وہ اس کے بیٹھنے سے پہلے ہی 2 نرم تکیے سیٹ کر گئی، پھر پیچھے ہوئی تو آریز آرام سے بیٹھا۔ اس نے اپنے زخم سے اٹھتے درد پر منہ کا زاویہ سا بگاڑا، لیکن جب وہ اس کی ٹانگیں سیدھی ہوتے ہی اس کی شوز اتارنے لگی تو آریز نے اس کی کلائی پکڑ کر ایسا کرنے سے روکتے اپنے شوز پیروں سے ہی اتار کر نیچے پھینکے اور سجل کو اپنے پاس لا بٹھایا۔ تمہیں یہ کرنے کی اجازت نہیں، تم بس میرے پاس بیٹھو۔ وہ نظریں سے ارد گرد پھیر کر دیکھنے لگی، دانستہ اس کی لہجے اور استحقاق سے دامن بچانے کی کوشش کی۔ تم نے کوئی میڈیسن لینی ہے تو بتاؤ، میں مدد کرتی ہوں، اور ڈریسنگ؟ جب بیچ کی چپ صحیح نہ گئی تو وہ بے قرار سی کچھ نہ کچھ کام ڈھونڈنے لگی، کیونکہ آریز کی نگاہوں میں بے خودی اتر آئی تھی، وہ ان کو سہنے کی تاب نہ رکھتی تھی۔ نہیں، پٹی صبح بدلی جائے گی، اور میڈیسن اس طرف سائڈ ٹیبل پر ہے، 3 ٹیبلٹس ہیں، وہ دے دو۔ وہ فوری بوکھلائی اٹھی، اس نے دوسری طرف جا کر اپنے کانپتے ہاتھوں کی لرزش پر ہر ممکنہ قابو پایا۔ رات والی 3 ٹیبلٹس وہ لے کر وہیں رکھی بوتل سے گلاس میں پانی ڈالے اس کی طرف لائی۔ اس نے دوبارہ بیٹھ کر آریز کو پانی کا گلاس احتیاط سے پکڑایا۔ اس بیچ وہ کوشش کر رہی تھی کہ آئی کانٹیکٹ نہ ہو۔ آریز کے ہونٹوں پر مطمئن مسکراہٹ تھی۔ سجل نے پہلی ٹیبلٹ نکال کر اسے پکڑانی چاہی، پر آریز نے دونوں ہاتھوں سے گلاس تھاما تھا، یہ جتایا تو سجل نے خود ہی ٹیبلٹ اس کے ہونٹوں کے بیچ رکھ کر دبائی۔ وہ نظریں اور ہاتھ فوری پیچھے کھنچ گئی۔ اس نے اس طرح 3 ٹیبلٹس کھلانے کے بعد اٹھ کھڑا ہوتے آریز کے پانی ختم کرنے کا انتظار کیا۔ گلاس دے دو، میں رکھا ہوں۔ وہ اس کی طرف ہاتھ پھیلا گئی، مگر آریز نے وہ اپنی سائڈ ٹیبل پر ہی رکھ دیتے سجل کا پھیلا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا، جو یہاں بیٹھنے پر شدید بے چین تھی۔ تم اب سو جاؤ آریز۔ وہ اس کی نظروں کی حدت نہ سہ پاتے نظریں نیچی کر کے ملتجی ہوئی تو آریز نے اس کے زخمی ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ہونٹوں کے پاس لاتے چوما تو وہ بے جان نظروں سے آریز کو دیکھ بیٹھی۔ اس میڈیسن میں نیند ہے، میں سو جاؤں گا کچھ دیر تک۔ وہ اس کے بکھرے لہجے پر اداس سی ہوئی۔ تو کل دیر تک کیوں جاگ رہے تھے؟ کیا کل میڈیسن نہیں لی تھی؟ وہ چونکا، اسے امید نہیں تھی وہ اس سوال کرے گی۔ لی تھی، لیکن رونے کی وجہ سے سر درد تھا تو میڈیسن نے اثر نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دباتی اس کی طرف رخ پھیرے بیٹھی۔ کیوں روئے تم؟ یہ سوال وہ بہت دکھ سے پوچھ رہی تھی۔ کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں نے زندہ بچ کر شاید تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اب مجھے پتا ہے میں تمہیں مر کر بھی نہیں کھو سکتا، تم میری ہو گئی ہو، تم میری بیوی بن گئی۔ وہ اسے دیکھتی کب آنسو بہانے لگی، اسے بھی خبر نہ ہوئی۔ یہ تو آریز نے اس کے ہاتھ سے ایک ہاتھ نکال کر جب اس کے آنسو اپنا ہاتھ اس کے رخسار پر پھیر کر صاف کیے تب وہ چونکی، ہوش میں آئی۔ تم آرام کرو پلیز، میں تم سے ابھی بات نہیں کر پاؤں گی، تمہیں بہتر محسوس کر کے شاید صبح تک مجھ میں بھی ہمت آ جائے۔ وہ اس کے پاس سے اٹھنے لگی تو وہ ٹیک چھوڑ کر بیٹھے، اس کا اٹھتے ہی ہاتھ تھام گیا۔ وہ فوری مڑی اور آریز کو دیکھنے لگی۔ اٹھو مت آریز، آرام کرو۔
وہ اسے پکڑ کر ٹیک لگواتی ذرا کھڑے کھڑے اس پر جھکی تو دونوں کی نظریں پھر آن ملی۔ نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ وہ نہ صرف دوبارہ بیٹھی بلکہ اس کی گردن میں بازو پروتے اس کے آہستگی سے گلے لگی۔ آریز کے ہونٹوں پر متبسم احساس جاگا جب اس نے دکھتے سینے کے باوجود اس لڑکی کے نرم گرم وجود کو اپنی بازوؤں میں جذب سا کر لیا، جیسے وہ نہ جانے کب سے اسے اپنے دل سے جوڑنا چاہتا تھا۔ وہ کوئی عام گلے لگنا نہیں تھا، وہ ان کی روحیں آرام میں مبتلا کر دینے کی اہلیت رکھتا تھا۔ ٹنٹنا جی جناب، تو کیسی لگی آپ سب کو آج کی ایپیسوڈ؟ بہت ہی مزے کی ہونے والی ہے اگلی ایپیسوڈ بھی۔ سجاد اور ماہم کا سین بھی دوں گی اور میران اور مشکات کا بھی دوں گی، بہت مس کر رہے ہیں آپ ان کو، تو ان کا سین میں اس لیے نہیں دے رہی تھی کیونکہ آگے بہت سے سین آنے والے ہیں ان کے، کیونکہ دھماکے تو انہی کے بارے میں ہونے والے ہیں۔ تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جتنے زیادہ تبصرے اتنی لمبی آپ کو ملے گی کل کی ایپیسوڈ۔ تب تک کے لیے، کل تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ بائے بائے۔